बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि शाह साहब रिहा होकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सही, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अल्फाज नहीं थे जो अल्फाज हैंडलर चाहते थे, और वो अल्फाज जो बाकी जो रहनुमा रिहा होने के बाद दोहराते थे उन अल्फाज से शाह साहब ने गुरेज किया, उन अल्फाज को दोहराने से इनकार किया। शाह साहब ने आज भी वाइस कप्तान होने की एक हैसियत बरकरार रखा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि मैं कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, मैं आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। और उन्होंने कहा कि मैं आगे का लाएअमल कप्तान के साथ मुज़ाकरात के बाद दूंगा, और कप्तान के साथ मुज़ाकरात करके इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं अपना राय दूंगा। और उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात लेने से भी इनकार किए, और वो रात गए तकरीबन 10 बजे अपने घर पहुँचे। आज वो कप्तान से मिलेंगे, ज़मान पार्क पहुँचेंगे और वहाँ पर बैठकर कप्तान के साथ लाएअमल तय करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की टॉप की लीडरशिप है वो तकरीबन तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है। अब इमरान ख़ान को एक ऐसे शख्स की इंतज़ार था कि जो शख्स आए और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक उनसे डिटेल में गुफ्तगू करे, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब अकेले ज़मान पार्क में थे। सिर्फ़ वकला उनसे मिलते थे और वो उन वकला से ख़िताब करते थे, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान ख़ान साहब ने कौम से भी ख़िताब किया और उन्होंने मियाँ असलम इकबाल के लिखे हुए लेटर का भी ज़िक्र किया। उन्होंने मुतअद्दिद कारकुनान के ऊपर जो तशद्दुद के जो इतलात हैं उनसे मुतल्लिक भी कौम को आगाह किया। नाज़रीन, शाह साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी। बहुत से लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि शाह साहब ने किस तरह पार्टी नहीं छोड़ा। शाह साहब आखिर उन हैंडलर्स के कहने पर उन्होंने आखिर पार्टी क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि शाह साहब जब जेल में थे, अडियाला जेल में थे, तो फिर उस वक़्त फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद जो कि अहम पैगाम उन्होंने शाह साहब तक पहुंचाया, लेकिन शाह साहब ने साफ इनकार किया। मुतअद्दिद बार शाह साहब को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन शाह साहब ने इनकार किया। अब ये आप सोचते होंगे कि उन्होंने इनकार किया तो उनके हाथ क्या लगा। नाज़रीन, अब ये एक सोचने का एक मकाम है कि अगर इमरान ख़ान साहब माइनस हो जाते हैं, इमरान ख़ान साहब जेल चले जाते हैं, तो फिर एक ऐसे फेस का होना तहरीक इंसाफ में लाजिम है कि जिस फेस को कारकुनान एक्सेप्ट करें, जिस फेस के पीछे कारकुनान खड़े हों और कारकुनान को ये लगता हो कि ये शख्स हमारा आवाज़ बनेगा, और कारकुनान को लगे कि ये शख्स असल तहरीक इंसाफ का चेहरा है। इसी वजह से शाह साहब को फ़िलहाल छोड़ दिया गया है, ताकि शाह साहब माइनस इमरान के बाद वो पार्टी को लीड करें और फिर उस पार्टी को उस तरह चलाएं जिस तरह वो ताकतवर हलके चाहते हैं। नाज़रीन, जब तक इलेक्शन नहीं होगा, जब तक इमरान ख़ान नाअहल नहीं होते या फिर जेल में नहीं चले जाते, और फिर पंजाब के साबिक वज़ीर आला ने पार्टी से शिकवा किया है। नाज़रीन, वो शख्स जिसे वज़ारत आला की मनसब से पहले कोई जानता तक नहीं था, उस शख्स को तहरीक इंसाफ ने जितना इज़्ज़त दिया, उसके बावजूद वो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकवा कर रहा है। उस शख्स का कहना है कि जिस तरह इमरान ख़ान को कारकुनान सपोर्ट करते थे, उस तरह मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। जिस तरह कारकुनान इमरान ख़ान को डिफ़ेंड करते थे, उस तरह मुझे डिफ़ेंड नहीं करते थे। जिस तरह इमरान ख़ान साहब अदालत में पहुंचते थे तो उस वक़्त कारकुनान की एक जम गफ़ीर हुआ करता था, लेकिन जब मैं अदालत में पहुंचता था तो उस वक़्त कारकुनान मौजूद नहीं होते थे। नाज़रीन, कहाँ पर एक लीडर, एक पार्टी के बानी और मकबूल तरीन लीडर, और कहाँ पर एक ऐसे शख्स जिसका नाम कुरानदाजी में निकला हो,
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اس شخص کے علم میں ہی نہیں تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ وہ تو شاہ صاحب اور ترین کی آپس میں جو مخالفت تھی، بیچ میں علیم خان تھے، ان کی وجہ سے ان کی قراندازی میں نام نکلا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اگر شاہ صاحب کے گروپ کے ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بناتے تو ترین مخالفت کرتے، اگر ترین کے گروپ کے ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بناتے تو شاہ صاحب مخالفت کرتے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے بیچ کے ایک ایسے آدمی کو وزارت اعلیٰ کے منصب میں فائز کیا جن کا کوئی لینا دینا تک نہیں تھا دونوں گروپ میں سے، اور اسی شخص کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں جو تلخیاں ہوئیں، جو ناراضگیاں ہوئیں، وہ اسی شخص کی وجہ سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہا تھا کہ علیم خان وزارت اعلیٰ کے منصب پر ہوں، اور خان صاحب یہ چاہ رہے تھے نہیں، یہی شخص ہوں گے، یہی عثمان بزدار ہوں گے، وسیم اکرم پلس ہوں گے۔ دوسری بات کہ یہ شوشہ چل رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں جو قرضہ لیا گیا وہ تاریخ کی بلند ترین قرضہ تھا، اور اس قرضے نے پاکستان کو دلدل میں پھنسایا۔ لیکن پاکستان بننے سے عمران خان کی حکومت تک جو قرضہ لیا گیا، اس کا 34% قرضہ محض 1 سال میں لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو ایکسپیرینسڈ حکومت ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا یہ جو ایکسپیرینس حکومت ہے، ایک جوائنٹ حکومت ہے، انہوں نے گزشتہ 1 سال میں 15,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے۔ ناظرین، یہ اگر اس کا ایک پرسنٹیج لگایا جائے تو یہ پاکستان کے مجموعی قرضے کا 34% بنتا ہے، اور پاکستان نے گزشتہ 72 سال میں محض 43,000 ارب روپے قرضہ لیا تھا، اور اس 1 سال میں پاکستان نے 15,000 ارب روپے قرضہ لیا، اور یہ مجموعی اگر پرسنٹیج لگایا جائے تو یہ پاکستان کے مجموعی قرضے کا 34% بنتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہ قوم سے جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، اور IMF راضی ہو چکا ہے پاکستان کو قرض دینے کے لیے، لیکن یہ سراسر جھوٹ پر مبنی الفاظ ہیں۔ اب تک IMF راضی نہیں ہوا، جو IMF کے شرائط تھے وہ مانے نہیں گئے۔ IMF کا جو شرائط میں سے سب سے پہلا شرط یہ تھا کہ دوست ممالک 6 ارب روپے پاکستان کو دیتے، لیکن دوست ممالک نے یہ جو قرضہ دینے سے صاف انکار کیا، اس کی وجہ سے IMF ابھی تک نہیں مان رہا۔ اور یہ جو 14 جون کو یہ جو بجٹ پیش کرنا ہے، یہ بجٹ بھی IMF کے کہنے پر پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ الیکشن قریب ہے۔ اگر IMF کے کہنے پر یہ بجٹ پیش کیا جائے گا تو پھر PDM کو شدید قسم کے دھچکے لگ سکتے ہیں الیکشن میں۔ اب الیکشن تو نہیں کروانا، الیکشن تب کروانا ہے جب خان صاحب مائنس ہو جائیں گے یا خان صاحب جیل میں چلے جائیں گے۔ اب خان صاحب کے جیل میں چلے جانے کے بعد پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ پارٹی کو لیڈ شاہ صاحب کریں گے، شاہ محمود قریشی۔ اور پھر پرویز خٹک کا نام تو خان صاحب نے لیا تھا، لیکن وہ پہلے ہی پارٹی سے علیحدہ ہو چکے، اب شاہ صاحب ہی بچے ہیں، اور وہی پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے، اور آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کے فیس بنیں گے۔ اگر خان صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے اس صورت میں، بصورت دیگر خان صاحب خود ہی پارٹی چلائیں گے۔ اب خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 70% ہے، اور اس 70% پاپولیرٹی کی وجہ سے آج طاقتور حلقے مجبور ہیں پارٹی کو بینڈ نہ کرنے پر، نہیں تو پارٹی کو بالکل بینڈ کیا جاتا، پارٹی کو مائنس کر دیا جاتا، لیکن ایک پارٹی کی جو مقبولیت ہے وہ 70% ہے۔ اس 70% مطلب پاکستان کے جو عوام میں سے 17 سے 18 کروڑ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پھر محض 6 سے 7 کروڑ لوگ وہ PDM کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان لوگوں نے جہانگیر ترین کی گروپ کو جوائن نہیں کیا، ان لوگوں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUFA کو جوائن نہیں کہ اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ تحریک انصاف کی ہے، اور تحریک انصاف ایک پکایا ہوا کیک ہے، اس کیک کو
صرف کھانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ایک علیحدہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور اس پارٹی کا نام ہوگا حقیقی تحریک انصاف۔ اب وقت ظاہر کرے گا، اب وقت ثابت کرے گا کہ لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے یا نہیں۔ میرا جو انالائسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خوب پٹیں گے لوگوں کی ہاتھوں میں سے۔ ان لوگوں کو کسی کی تھیلے میں سے 1700 ووٹ نکلیں گے، کسی کی تھیلے میں سے 1200 ووٹ نکلیں گے، اور ان لوگوں کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ لوگ مشکل وقت میں کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے۔ جس پارٹی میں رہتے ہیں، جب اس پارٹی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ یہ لوگ مشکل وقت میں کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے، تو پھر عوام کے ساتھ کس طرح وفا کریں گے؟ اسی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اس وقت اس دفعہ ووٹ نہیں پڑنے والا۔ الیکٹیبلز کی سیاست اس مرتبہ دفن ہونے جا رہی ہے۔ یہ ووٹ 70% تو عمران کو پڑنا ہے اور 30% پی ڈی ایم کو پڑے گا۔ اب 30% پر دیکھتے ہیں کہ کون سا پارٹی اقتدار میں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر دفعہ الیکشن کو انگیج کیا جاتا ہے۔ ہر دفعہ الیکشن میں جو نتائج آتے ہیں وہ نتائج اصل نہیں ہوتے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ طاقتور حلقے اس الیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کوشش کس طرح کی جا رہی ہے؟ یہ اب سے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب سے یہ جو ماحول بن رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے، جو مبصرین باہر ممالک سے آتے ہیں وہ مبصرین اس مرتبہ نہیں بلائے جائیں گے، کیونکہ اس الیکشن کو مکمل انگیج کرنا ہے۔ اس الیکشن کی نتیجے میں عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے سے گریز کرنا ہے اور خان صاحب کو مکمل مائنس کرنا ہے۔ بھلے لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالیں، لیکن تھیلوں میں سے جو نکلے گا وہ عمران خان کا نہیں نکلے گا۔ اسی وجہ سے اس وقت مکمل ماحول بنایا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے۔ جس طرح کا ایم کیو ایم کو توڑا گیا، اسی طرح تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک فرق ہے۔ ایم کیو ایم ایک زبان بولنے والوں کی جماعت تھی اور ایک شہر کی جماعت تھی، اور اب تحریک انصاف اور ایم کیو ایم میں کیا فرق ہے کہ یہ تحریک انصاف پاکستان کی جماعت ہے اور تحریک انصاف چاروں صوبوں کی جماعت ہے۔ اس میں سندھی، اس میں پٹھان، اس میں بلوچ، اس میں پنجابی، اس میں دیگر جماعتیں پٹھان تمام تر لوگوں کی ایک پارٹیسپینٹ ہے اور تمام تر قوموں میں اس کے ووٹ موجود ہیں۔ اس وجہ سے تحریک انصاف کو مکمل مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔